बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शाद से मोहब्बत की शादी हुई थी, लेकिन मोहब्बत की इस शादी ने सिवाय दुखों के मुझे कुछ भी न दिया। आज भी हमेशा की तरह मैं खाली बर्तन देख रही थी जिनमें अनाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। घर में खाने पकाने को भी कुछ नहीं बचा था। परेशान हाल मैंने अपनी नंद के घर का रुख किया। मैं जब भी परेशान होती, भूख सताती, सादिया बाजी के घर जाती, वो कुछ न कुछ मेरी झोली में डाल देती। आज भी इसी आस पर उनके घर जा रही थी कि वो मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देंगी। नंद के घर पहुंची तो हमेशा की तरह इन्होंने मेरा खुश इखलाक़ी से इस्तकबाल किया, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अनोखी रौनक थी। कहने लगीं, नजो, लगता है तेरी सारी मुश्किलात ख़त्म होने का वक्त आ गया है। मैं आज तुझे एक ऐसी औरत से मिलवाने जा रही हूँ जो रातों रात तुझे माला माल कर देगी। नंद की बात सुनकर मेरी आंखें भी मारे खुशी के चमकने लगीं। क्या काम है सादिया बाजी जिसके बदले वो मुझे माला माल कर देगी? घर के कामों के सिवा तो मुझे और कुछ नहीं आता। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें वो इतना पैसा दे देगी कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी। सच भाभी, मैंने हैरत से अपनी आंखें फैलाते हुए कहा। बस तुम जल्दी से चादर ओढ़ो, हम उससे मिलने जा रहे हैं। सादिया बाजी ने कमरे के दरवाजे को ताला लगाते हुए उजलत में कहा और एक चादर मेरी तरफ फेंक दी। मैंने अच्छी तरह खुद को लपेट लिया। अपना चेहरा भी ढांप लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। सादिया बाजी की बातें मुझे और डरा रही थीं। खुदा जाने मुझे कौन से नाजायज़ रास्ते पर चलाना चाह रही हैं। मैंने दिल में सोचा। इन्हीं सोचों में मगन हम उस घर तक पहुंच गए जहां मुझे सादिया बाजी लाना चाहती थीं। ये वाकई एक बड़ा बंगला था जिसमें अमीर लोग ही रह सकते हैं। मेरी नंद मुझे लिए जब उस घर में दाखिल हुई तो मेरी नज़रें उस घर की एक एक चीज़ की हुई थीं। घर वाकई बहुत खूबसूरत था और उसमें रहने वाली औरत भी लाखों में एक थी। वो हमें देखते ही अंदर ले गई, जैसे हमारा इंतज़ार कर रही हो। कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम ज़रूर आओगी। सादिया बाजी को वो पहले से जानती थी। बस इसकी ज़रूरियात पूरी कर दीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। सादिया बाजी ने मुझे ललचाती नज़रों से देखते हुए कहा। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उस औरत ने मेरी तरफ देखकर पूछा। जी, किस बात के पैसे? मेरे लिए एक खूबसूरत बच्चा पैदा करने के पैसे। सामने बैठी औरत ने बिला किसी झिझक के कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो। मैं दरअसल बांझ हूँ, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन सुना है कि तुमने ऊपर तले 3 बच्चों को जन्म दिया है। तुम मेरे लिए भी बच्चा पैदा करो, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पैसे दूंगी। औरत की बात सुनकर मैं तो भड़क उठी। औरत की बात सुनकर मैं तो भड़क उठी। तुमने मुझे बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ रखा है। मैंने बदतमीज़ी से कहा, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन अपनी औलाद किसी को नहीं दूंगी। अरे बेवकूफ़, तुम्हें तुम्हारी औलाद कौन मांग रहा है? वो बच्चा जो तुम पैदा करोगी उसकी माँ तुम नहीं बल्कि मैं होंगी और उसका बाप मेरा शौहर होगा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत से पूछा। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अपनी मर्ज़ी का बच्चा पैदा करना कोई मुश्किल बात नहीं। फ़िक्र नहीं करो, ये कोई गुनाह का काम नहीं। सब कुछ क्लिनिक में किया जाएगा। तुम अपने शौहर से इजाज़त ले लो, उसे सारे अमल के बारे में बता दो। मैं जानती हूँ उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारी कोख को इस्तेमाल करते हुए अगर एक औरत की गोद भर सकती है तो इससे किसी को क्या तकलीफ़ होगी? औरत ने मुझे तकरीबन कायल कर लिया था। शुरू में तो इस बात पर यकीन करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि एक औरत किसी दूसरी औरत का बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन जब अगले ही दिन उसने मुझे क्लिनिक आने का कहा तो मैं समझ गई कि वाकई ये कोई आम बात नहीं कर रही, बल्कि इस बात में वाकई कोई दानाई छुपी होगी। मैंने अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया तो वो भी बहुत हैरान हुआ। कहने लगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि बिना किसी ताल्लुक़ के कोई औरत किसी दूसरी औरत का बच्चा पैदा करे, लेकिन इन बड़े लोगों का कोई पता नहीं, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम ऐसा करो कि उस औरत के साथ क्लिनिक जाकर देखो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो हमारे बच्चों की ज़िंदगियां संवर जाएंगी। हमें और क्या चाहिए? और फिर वो बच्चा भी तो हमारा नहीं होगा, फिर हमें किस बात की परेशानी? शौहर की तरफ से इत्मीनान करने के बाद मैंने अपनी नंद से मशवरा किया तो उसने भी मुझे यही कहा कि गुर्बत के हालात से निजात पाने के लिए ये बात मामूली सी है।
اگر تم ایسا کر لوگی تو تمہارے لیے ترقی اور خوشحالی کے نند اور شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد اگلے دن میں سلطانہ بیگم کے گھر پہنچ گئی۔ اس گھر نما محل میں بچوں کی کلکاریاں سننے کے لیے دونوں میاں بیوی کئی جتن کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے 30 لاکھ روپے رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ رقم میرے لیے بہت بڑی تھی۔ 30 لاکھ تو کیا، میں نے کبھی 30,000 کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے خوشی خوشی اس عورت سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اس کے لیے ایک بچہ پیدا کروں گی، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ آدھی رقم وہ مجھے بچہ پیدا کرنے سے پہلے دے گی۔ عورت کہنے لگی، میں تمہیں حاملہ ہونے سے پہلے تقریباً 5 لاکھ روپے دے سکتی ہوں، اس کے بعد تم مزید 5 لاکھ لے لینا، اور جیسے جیسے 1 مہینہ گزرتا جائے گا میں تمہیں پیسے دیتی جاؤں گی۔ سلطانہ بیگم کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے 5 لاکھ روپے کی رقم ایڈوانس دے دی، جو میں نے اپنے شوہر اور نند کے حوالے کی، تو ان دونوں کٹی رہ گئیں۔ انہوں نے بھی میری طرح زندگی میں اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی تھی۔ میرے بچوں کے لیے خوشحالی کا دور آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ایک قدم میرے بچوں کی زندگی سنوار دے گا۔ مجھے بہت اطمینان تھا کہ آج رات میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ نہ جانے کتنے عرصے سے انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنی بڑی قربانی تو دے دی تھی، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگلے ہی دن سلطانہ بیگم مجھے لے کر دور دراز واقع اس کلینک کی طرف چل پڑیں۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی اور عورت کا بچہ اپنی کوکھ میں پالوں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہاں جا کر جب ڈاکٹرز نے مجھے ساری بات سمجھائی تو میں بھی یقین کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ پھر مجھے مختلف قسم کے انجیکشنز دیے گئے، جو ایک ہی بار لگنے سے میں امید سے ہو گئی۔ میری معمولی سرجری بھی کی گئی، جس میں مجھے تھوڑا ہی وقت لگا تھا۔ بیگم صاحبہ بہت خوش تھیں، جبکہ مجھے بھی اپنے اندر ایک بچے والی عورت جیسی تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے بیگم صاحبہ کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو اولاد پانے کے لیے کسی بھی عورت کے چہرے پر ہوتی ہے، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں یہ کام دل سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شوہر اور نند کے دباؤ میں آ کر میں نے حامی تو بھر لی تھی، مگر آنے والے وقت سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ انہی سوچوں میں تھی کہ مالکن یعنی سلطانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارے یہ تم کیسے کھڑی ہو؟ بیڈ پر آرام سے لیٹ جاؤ، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ اب تمہیں شہزادیوں کی طرح رہنا ہے تاکہ تم ایک خوبصورت بچہ پیدا کرو۔ اب میں تمہارا خیال رکھوں گی اور یقین جانو عمر بھر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پر ہمدردی بھی تھی اور ایک عجیب سی کرختگی بھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ عورت مجھ سے چاہتی کیا ہے۔ میرے لگی میں تو جیسے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی جب وہ ہر صبح دودھ کا گلاس لیے میرے کمرے میں داخل ہوتی، کبھی مجھے سوپ پلاتی، کبھی پھل کاٹ کر کھلاتی۔ لیکن اب یہ گھر مجھے سونے کے پنجرے کی طرح لگنے لگا تھا۔ مجھے یہاں ہر چیز میسر تھی، کھانے پینے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کھانا، جبکہ اپنے گھر میں مجھے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی۔ اتنی آسائشوں کے باوجود بھی یہ گھر گھر نہیں بلکہ مجھے قید خانہ لگتا۔ میں مالکن سے کہتی کہ مجھے جلد سے جلد یہ بچہ پیدا کر کے اپنے بچوں کے پاس واپس جانا ہے، کیونکہ مالکن نے مجھے بچہ پیدا ہونے تک شوہر سے ملنے سے منع کر رکھا تھا۔ ان کے خیال میں ایسے بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور یہی بات سائنسی طور پر بھی صحیح تھی جو مجھے ڈاکٹرز نے مالکن کے سامنے بتائی تھی۔ اب میں اس بات پر مالکن سے اعتراض نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ ہمارے معاہدے کی اول شرط تھی۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے، جوں وقت بڑھتا جا رہا تھا میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دن میرا دل چاہا کہ میں اس گھر سے دور کہیں بھاگ جاؤں اور بچہ پیدا ہونے پر خوب خوشی مناؤں، اسے اپنے وجود سے لگائے رکھوں اور کبھی کسی کو نہ دوں۔ میرے اندر کی ممتا بلکنے لگی۔ میں نے کچھ سوچ کر مالکن سے کہا، سلطانہ باجی آپ نے مجھے میرے شوہر سے ملنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن میں اپنی نند سے تو ملاقات کر سکتی ہوں نا، مجھے ان سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سلطانہ باجی نے میری بات سنی تو مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، تمہیں تمہاری نند کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے پیغام بھجوا دیتی ہوں، وہ تم سے ملنے یہیں آ جائے گی، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ سلطانہ بیگم نے سختی سے کہا،
میں تو ان کے چہرے کی سختی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی عورت تھی جو مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے تھی، اور اب یہ کیسے لہجے کی سختی سے مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں اس کی خریدی ہوئی غلام تو نہیں ہوں، مگر کیا کر سکتی تھی؟ میں اچھی خاصی رقم لے کر اپنی شوہر اور نند کو دے چکی تھی۔ خاموش ہو گئی۔ اگلی شام میری نند سعدیہ باجی مجھ سے ملنے سلطانہ کے محل میں پہنچ گئیں۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ سلطانہ نے نہ جانے انہیں کیا کہا کہ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہ کر رہی تھیں۔ باجی بتاؤ نا، میرے بچے کیسے ہیں؟ میں نے بے تابی سے پوچھا تو کہنے لگیں، تمہارے بچے بالکل ٹھیک ہیں، بس تم اس بچے کی فکر کرو جو اب دنیا میں آنے والا ہے، اس کے بعد تمہیں باقی رقم بھی مل جائے گی۔ تمہارے بچے اچھا کھا پی رہے ہیں، ایک ماں کو اپنے بچوں کی خوشی سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ سلطانہ بیگم سے بدتمیزی نہ کرنا، وہ جو کہیں تم ویسا ہی کرنا۔ دراصل تمہیں ان معاملات کا نہیں پتہ، سلطانہ باجی جو کہیں تم ویسا ہی کرنا۔ لیکن سعدیہ باجی، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا ہے، جس کا بھی ہے یہ میرے وجود سے پل کر پڑا ہوا ہے، میں اسے کسی اور کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سعدیہ باجی، خدا کے لیے مجھے اس سونے کے پنجرے سے نکال دو، مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، میں اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ سعدیہ باجی مجھے سمجھانے لگیں، مالکن تیرا گلا دبا کر تجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دے گی، دوبارہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا۔ انہوں نے تمہیں اتنی بڑی رقم یوں ہی نہیں دی، اگر ایسا کیا تو تمہارے باقی بچوں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہاں چپ چاپ پڑی رہو، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا تو گھر آ جانا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، تم اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا، اور یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو؟ سعدیہ باجی مجھے ڈانٹنے لگیں، میں جانتی تھی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن میرے وجود کے اندر پلتے وجود سے مجھے کیسے انسیت نہ ہوتی۔ میں نے سعدیہ باجی سے یہ بات تو نہیں کی، لیکن میری نند کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس شدت سے ستانے لگا کہ میں نے بہت گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ بھلا ایک ماں اپنا بچہ کیسے کسی دوسرے کی گود میں ڈال سکتی ہے؟ یہ خیال رہ رہ کر مجھے ستا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سعدیہ باجی سے یہ بات کروں گی اور انہیں باقی رقم رفتہ رفتہ لوٹا دوں گی، وہ میرا بچہ میرے پاس ہی رہنے دیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب میں اپنے بستر سے اٹھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں تپتے صحرا میں بھاگ رہی ہوں اور میرے آگے کوئی نخلستان نہیں، بس صحرا کی آگ اور گرمی ہے۔ سلطانہ بیگم کے کمرے کا دروازہ پاس ہی تھا۔ میں بڑی مشکل سے بیڈ سے اٹھ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سلطانہ باجی کے کمرے میں داخل ہونے ہی لگی کہ اپنا نام سن کر رک گئی۔ سلطانہ باجی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھیں، وہ میرا ہی ذکر کر رہی تھیں۔ ہاں بالکل، تم فکر نہیں کرو، سلطانہ باجی کسی سے مخاطب تھیں۔ ارے تم تو جانتی ہو مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں نے یہ سب ڈرامہ اپنا تجربہ کامیاب کرنے کے لیے کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرائے کی ماں کیا پیدا کرتی ہے۔ اگر تو ہمارے فائدے کی بات ہوئی تو ہم اسے دوبارہ بھی اپنے تجربے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میں اسے وہ بچہ دے کر گھر بھیج دوں گی۔ مالکن کی یہ بات سن کر مجھے اپنے قدم لرزتے ہوئے محسوس ہوئے، تو کیا میں کسی تجربے کا حصہ تھی؟ مالکن کو واقعی یہ بچہ نہیں چاہیے؟ میں سوچ میں پڑ گئی، اگر یہ صرف محض تجربے کے لیے کر رہی ہیں تو مجھے بغیر کسی احساس ندامت کے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، میں اور میری اولاد سلطانہ بیگم کے تجربے کا نشانہ بنے۔ یہی سوچ آتے ہی میں نے اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس وقت یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن تک میری منصوبہ بندی مکمل تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں سلطانہ بیگم کے تجربے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اگلا پورا دن منصوبہ بندی کرتے ہوئے گزر گیا، لیکن رات ہوتے ہی سلطانہ بیگم میرے کمرے میں آ گئیں۔ آج سے تم صرف اور صرف دودھ پر گزارا کرو، سلطانہ بیگم نے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے جو آپ مجھے باقی نعمتوں سے محروم کر رہی ہیں؟ میں نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں پگلی، ایسی بات نہیں ہے، بس اس بچے کے لیے صرف اور صرف دودھ والی غذا ہوگی،
تم گوشت بھی نہیں کھا سکتی۔ شاید تمہیں ابھی اندازہ نہیں، لیکن یہ ایک خاص بچہ ہے، اسے معمولی بچوں کی طرح نہ سمجھو۔ سلطانہ بیگم نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ میں ان کی بات نہیں سمجھی تھی۔ اس دن کے بعد سلطانہ بیگم نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں گھر میں کسی کو بھی آنے نہیں دوں گی اور نہ ہی تم کسی باہر کے بندے سے ملاقات کرو گی۔ اب میرے اوپر پہرا مزید سخت کر دیا گیا تھا، لیکن میں یہاں سے نکلنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، وہ میرے لیے پہرے سخت سے سخت کرتی جا رہی تھی۔ شاید وہ بھی ممتا کے جذبے سے واقف تھی، اسی لیے مجھے سخت قید میں رکھا ہوا تھا، اور پھر میں اپنے ارادوں میں ناکام ہوتی چلی گئی۔ میں جب بھی باہر جانے کی کوشش کرتی، باہر کوئی نہ کوئی چوکیدار مجھے دیکھ رہا ہوتا۔ بالآخر ایک دن وہ سنہری موقع آ ہی گیا جب مجھے اس محل نما سونے کے پنجرے سے نکلنے کا موقع ملا۔ چوکیدار کی غفلت اور کوتاہی نے مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب سلطانہ بیگم کے محل سے قدم باہر رکھا۔ سردیوں کے دن تھے، راتیں بہت گہری تھیں۔ میں جلدی جلدی آگے قدم بڑھاتی جا رہی تھی، لیکن میری طبیعت بگڑ رہی تھی کیونکہ میں کافی دنوں سے چل پھر نہیں پائی تھی، ہر وقت بستر تک محدود رہتی۔ پھر اس حالت میں چلنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی 2 قدم دور چلی ہی تھی کہ سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں نے گاڑی کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تو فوراً گاڑی رک گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے فوراً مجھے گاڑی میں بٹھایا اور یوں گاڑی ایک انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ آدمی میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گیا جہاں میرے مسئلے کا حل موجود تھا۔ میں جانتی نہیں تھی کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک مخصوص کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں صحیح وقت پر سلطانہ بیگم کی قید سے نکل آئی تھی۔ پھر وہ مبارک لمحہ بھی آ گیا جب میرے کانوں نے میرے بچے کی پہلی چیخ سنی۔ اس کے رونے کی آواز میری روح تک کو سرشار کر رہی تھی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا، میں غنودگی میں ڈوبتی چلی گئی۔ میرا ذہن تاریکیوں میں چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سناٹا تھا۔ ایک نرس بینچ پر بیٹھی مجھے گھور رہی تھی، جیسے اسے مجھ پر بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہو۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں تقریباً چلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بچہ؟ نرس میرے قریب آتے ہوئے بولی۔ وہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے۔ تم نے ایک انسان کو نہیں بلکہ ایک سانپ کو جنم دیا ہے۔ تم پر ایک بھیانک تجربہ کیا گیا۔ اس تجربے کے تحت تم نے ایک غیر انسانی بچے کو جنم دیا۔ اگر چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ نرس نے ایک پوٹلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں کالے رنگ کا ایک مردہ سانپ پڑا تھا۔ یہ تم کیا بکواس؟ تمہارے خیال میں تمہاری اس بات پر یقین کر لوں گی؟ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بچے کی چیخ سنی ہے۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ تم لوگ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں نرس پر چلانے لگی، لیکن وہ بضد تھی کہ میں نے کوئی انسانی بچہ پیدا نہیں کیا، بلکہ میں نے ایک سانپ اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ یہ بات مجھے اتنی بار سنائی گئی کہ میں اس بات پر یقین کر بیٹھی۔ مجھے لگا شاید قدرت نے مجھے میرے گناہ کی سزا دی ہے۔ جو میں نے سلطانہ بیگم سے دھوکہ کیا، مجھے اس کی ایک سزا مل گئی، لیکن میں غلط تھی۔ قدرت کا کھیل ابھی باقی تھا۔ جب میں لٹی پٹی اپنے گھر پہنچی تو میرا شوہر خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اسے پورے 30 لاکھ روپے کی رقم مل گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ رقم اسے کیسے ملی، جبکہ میں تو مالکن کی قید سے بھاگ آئی تھی۔ میرے شوہر نے خوشی میں ایک ایک لفظ سچ بتا دیا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ میں نے پیدا کر کے مالکن کی برسوں کی خواہش پوری کر دی، سو انہوں نے آج صبح ہی میرے شوہر کو بلا کر باقی کی رقم دے دی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی اور اس عورت کا چہرہ میری نظر کے سامنے آ گیا جس نے پورے 3 مہینے میرے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ میں کسی انسانی بچے کو نہیں بلکہ ایک سانپ کو جنم دینے والی ہوں۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ میں نے صرف 30 لاکھ روپے کی عوض اپنے وجود کے ٹکڑے کو بیچنے کا فیصلہ کیسے کر لیا جو میرے لیے دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کر تھا۔ میرے شوہر نے ان پیسوں سے کاروبار کرنا شروع کیا۔ کاروبار میں قدرتی طور پر برکت ہو گئی اور یوں ہمارا گھرانہ ایک غریب گھر سے خوشحال گھرانوں میں شمار ہونے لگا۔
آج میری 3 اولادیں ہیں میں جن سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے شوہر کا اچھا خاصا کاروبار ہے جس سے میرے گھر میں خوشحالی ہے، لیکن میرے دل میں آج بھی ایک کسک باقی ہے کہ سلطانہ کے پاس میرے وجود کا ٹکڑا ہے، اور جب تک زندہ ہوں شاید یہ کسک میرے دل کو جلاتی رہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔